वेलकम बैक नाज़रीन। जजमेंट के नतीजे में क्या सवालात उठते हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मज़हर ये इन्होंने जो डिस्कशन है उसको ब्रॉडर उस पर कैनवस पे ले आए जो कि अहम एक कैनवस है। आप क्या देखते हैं कि क्या ये मावरे कानून जो एक रीत है इस मुल्क में तबकात जो बनाए गए हैं, क्या आप देखते हैं कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग पॉजिटिव अक्रॉस द बोर्ड? देखिए नसीब, वही मैंने कहा ना कि वो ये देखना पड़ेगा हम क्या तनकीद क्या रही है सियासत में मुदाखलत पर। सबसे बड़ी तनकीद क्या रही है अक्रॉस द बोर्ड? मैं तनकीद की बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट विद इन स्टेट्स, और ये जो रहा है कि जिस तरह मैंने कहा, मैं आपको कई सियासी जमातों की मिसालें दे सकता हूँ बशमूल मुस्लिम लीग कि ये जमातें कैसे बनी, इनके लीडरान कैसे बने। आप शरीफ उठा लें, आप जो है इमरान उठा लें, ये एमक्यूएम फिनोमेना उठा लें, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं ना। तो क्या ये मुकदमा, क्योंकि इसमें ये सारी बात की गई है और एक बुनियादी बात, सारी बुरात से मुराद ये एक बुनियादी बात की गई है कि सियासत में मुदाखलत, तो क्या ये जो कन्विक्शन है, ये जो सज़ा है, ये एक मिसाल बन सकती है कि इस चीज़ के खात्मे की? अगर ये बन सकती है तो जाहिर है इससे अच्छा कोई इक़दाम हो नहीं सकता, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि इदारे को उस तनकीद से जो हटाएगी और जो उसकी एक साख है वो अपनी जगह कायम होगी और ज़्यादा मजबूत होगी, बल्कि सियासी जमातों पर फिर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सियासी जमातें किसी ना किसी तरीके से वो शेल्टर लेने की कोशिश करती हैं और वो शेल्टर उनको मिल जाता है। ये अगर होता है तो जाहिर है ये मुकदमा भी और ये सज़ा भी ये लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव साइड पे जाएगी बहुत। और अगर ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस रहता है और चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं तो जाहिर है इसका वो इम्पैक्ट वक्त के साथ साथ कम होता चला जाएगा। तो यही चैलेंज है, यही देखना है कि होता क्या है आगे। अम्मार, चैलेंज यही है कि देखना है आगे क्या होता है। आप क्या होता देख रहे हैं? क्योंकि ये सवालात जो दोनों ने हमारे दोस्तों ने उठाए हैं वो बड़े जायज़ सवालात हैं। और एक और आप इसको अगर एड्रेस कीजिएगा क्वेश्चन को कि कल हमारे प्रोग्राम में एक कानून दान थे और वो फरमा रहे थे कि ये जो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ये जो ट्रायल है, दिस इज लिमिटेड टू आफ्टर ही लेफ्ट हिज पोजीशन, और जब वो रिटायर हो गए थे तो उसके 2 साल के अंदर अंदर जो उन्होंने किया है। तो इस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे कि क्या वो सही कह रहे थे, या इज दिस ऑल्सो कवरिंग हिज टाइम इन अथॉरिटी इन कमांड? इसके तो बहुत सारे कानूनी पहलू हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि 9 मई का वाकया जनरल फैज के रिटायरमेंट के बाद हुआ, और जनरल फैज के उस वाकये में जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक तरह से एंटी आर्मी और एंटी स्टेट किस्म का प्रोटेस्ट था। उसमें जनरल फैज की मौजूदगी के शवाहिद बड़े वाजे मिल रहे हैं। और ये जो अब सिलसिला शुरू हुआ है ना एहतसाब का, मेरे दोस्त जो बात कर रहे थे साथ, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि ये सिलसिला किसी एक फर्द पर, किसी एक इदारे पर मौकूफ नहीं होना चाहिए। आप और इस मीडिया में बहुत अरसे से हैं और बहुत रिस्पेक्टेड आपका नाम है, लेकिन हमने 2 तबकों के बारे में हमेशा बात की है। हमने बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, पॉलिटिशियन ने ये कर दिया। कभी हम पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, कभी हम एस्टेब्लिशमेंट को। जुडिशरी भी अब आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब जुडिशरी भी आ गई है। आपको याद होगा कि साकिब निसार, जावेद हाशमी साहब ने जब धरने के अंदर एक तकरीर की थी कि जजेस की एक कतार आ रही है, 4-5 जजेस हैं, तो इस सारे वाकये के अंदर जो कुछ हुआ, जो इस मुल्क की तबाही फेरी गई, जिस तरह जमहूरियत को बर्बाद किया गया, मईशत को बर्बाद किया गया सिर्फ नवाज शरीफ को हटाने के लिए और इमरान खान को लाने के लिए, इसमें हम साकिब निसार को, खोसा को, बंदयाल को, इन लोगों को कैसे भूल सकते हैं? ये शरीके जुर्म लोग रहे हैं और हमेशा इनके हवाले से हम बात कर देते हैं, लेकिन इनको कभी कोई सजा नहीं हुई। और ये वो तबका है जो सियासी जमात का भी तुफैल जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का भी तुफैल जा रहा है। ये इधर से भी फायदे उठाते हैं, इधर से भी फायदे उठाते हैं, लेकिन इनका ना आज तक कभी कोई एहतसाब हुआ, ना हमने किसी को सूली पे लटकते देखा, ना उम्र कैद की सजा हुई, ना ये एसपीआर की स्टेटमेंट के अंदर इनका नाम था। तो अगर हमने इस मुल्क को दुरुस्त करना है, अगर हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि अब हम दुरुस्त फैसले करने लगे हैं, वो आपकी बात बिल्कुल
بالکل درست ہے کہ سیاست میں جمہوریت میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن عدلیہ کے رول کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جو عمران خان کے دور میں ہوتا تھا کہ ایوان میں نمبر پورے کرنے کی ذمہ بالکل داری کسی اور فون کے کرتے اوقاف تھے ہوتی، کرنل جی جی وہ عامر لیاقت صاحب کی ساری تقریر آپ کو یاد ہوگی، وہ کہتے تھے کہ جو ہمیں بلاتا ہے وہی لے کے آئے، جہاں کہیں گے ووٹ ڈال دیں گے۔ یہ ساری سچویشن سے نکلنا پڑے گا۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بھیانک، خوفناک، عبرتناک تجربہ ثابت ہوا۔ بے اب شک۔ انہیں تجربات سے پرہیز کرنا چاہیے، اس طرح کے تجربات سے پرہیز کریں گے، خود بھی ترقی کریں گے، ملک بھی آگے بڑھے گا۔ اچھا تو یہ میں اگر آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی توسیع کر دوں، آپ ہی کے پاس میں آنا چاہ رہی ہوں، میں آپ توسیع بھی کیجیے گا اور اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ یہ تو دس از میوزک ٹو آئی ایئرز، کیونکہ ہم نے اتنی دہائیوں میں دیکھا جو ہوتا رہا یہاں، کبھی ہم بولتے ہیں، کبھی ہم چپ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم گالیاں کھاتے ہیں، کبھی ہم پتھر کھاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کوشش تو رہی ہے کہ جو بات صحیح ہے وہ سامنے کریں۔ لیکن ہینس جو عمار کہہ رہے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہو پائے گا، یہ کوئی کرے گا؟ اگر کھدائی شروع کی تو یہ تو ہر چیز کھودی ہی جائے گی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کون ہے ماورائے اب جرم تو غلط لفظ ہے، یعنی کہ کون ہے جس کے خلاف شکایت نہیں ہوگی؟ سعد دیکھیں، ہم تو میم اقبال کے اس شعر کے ماننے والے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ اگر اس کے اندر 2 نہیں 10 لوگ شامل ہیں تو 10 کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر ماضی کے نہیں آج کے لوگ بھی شامل ہیں تو ان کو بھی کل کو سزا ملے گی۔ اگر ماضی میں کچھ لوگ رہ گئے، بالکل عمار صاحب نے درست کہا، جوڈیشری جس کا میں نے پہلے ہی آپ کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کیا، دیکھیں پاکستان کے اندر اگر احتساب کا عمل ہونا چاہیے تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ احتساب کا عمل 2018 سے شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے نہ جائیں، کچھ 2013 سے شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے نہ جائیں، کچھ 1990 سے شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے نہ جائیں۔ بھائی احتساب کا عمل اگر ہوگا اور اگر اس کے اندر شفافیت ہوگی تو اکراس دا بورڈ ہوگا، جو بھی اس وقت موجود ہے اس سب کے خلاف ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی پرسنالٹی، کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس میں ماورائے آئین و قانون نہیں ہے۔ جس نے، خواہ وہ میڈیا سے اس کا تعلق ہو، خواہ جوڈیشری سے تعلق ہو، خواہ بیوروکریسی سے تعلق ہو، الیکشن کمیشن سے ہو، فوج سے ہو، کہیں سے بھی ہو، پولیٹیشین سے تعلق ہو، اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تبھی اس ملک کے اندر کوئی تھوڑی اچھی نوید پڑے گی۔ اور ہمیں امید یہ ہے اور دعا یہ ہے کہ جنرل فیض کے ٹرائل اس بارش کی پہلا قطرہ، چلیں پہلا نہ کہیں، کوئی مثبت اس بارش کی ایک کلاؤڈ برسٹ ہے، جس کے بعد یہ تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ اس سے تو کوئی ڈسیگری نہیں کرتا۔ جو آپ نے، میں صرف اتنی سی توسیع آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ کل آپ کے پاس کوئی لیگل ایکسپرٹ تھے جنہوں نے کہا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے کے اوپر بات ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ان کے جو پریس ریلیز کے اندر بھی بات واضح ہے کہ ان کے پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر انہیں سزا ضرور ہوئی ہے، لیکن پریس ریلیز بھی اگر پڑھ لیں اور اگر آپ اس کی کیس کی تاریخ بھی دیکھ لیں تو یہ صرف پوسٹ ریٹائرمنٹ کی حد تک یہ بات لمیٹڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل فیض کے خلاف کاروائی تب شروع ہوئی تھی جب ٹاپ سٹی کے پرسپیکٹو میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا کہ متعلقہ محکمہ اپنی کاروائی شروع کرے۔ اس کے بعد فوج کے اندر یہ والی کاروائی شروع ہوئی۔ جو ٹاپ سٹی کے مقدمے والی کاروائی ہے، جو اس ٹرائل کا حصہ تھی، جو اس FGCM کا حصہ تھی، وہ اس پیریڈ سے ریلیٹ کرتی ہے جب وہ جب وہ DGC تھے یا جب DG آئے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ٹاپ سٹی والے کیس کا تعلق کم، معذرت اگر میں اس میں درست بات نہیں کر رہا تو پلیز توسیع کیجیے گا، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے جو مقدمہ تھا جس میں قاضی فائصہ صاحب نے حکم صادر کیا کہ محکمہ اپنی کاروائی کرے ان کمپلینٹس کے اوپر، وہ اس کاروائی کو یا اس کاروائی کو جو اس ٹرائل کا حصہ تھی وہ اس پیریڈ سے ریلیٹ کرتی ہے جب وہ حاضر سروس تھے۔ اور یہی ہمارے لیے امید بھی ہے کہ اگر آپ فوج کے ان افسران کو جو اپنے قانون کا، آئین کا کی خلاف ورزی اگر کسی وجہ سے کریں تو ان کا صرف پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز نہیں، بیوروکریسی کا، جوڈیشری کا، فوج کا، ہر بندے کا جو حاضر سروس ہیں، اگر اس وقت کی ایکٹیویٹیز کا احتساب نہیں ہوگا تو پوسٹ ریٹائرمنٹ پہ تو پھر بندہ ویسے ویک ہو جائے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ جی بالکل، ایبسلیوٹلی۔ جی اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں ناظرین، اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک ناظرین. ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے ججمنٹ کے حوالے سے اور بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مثلا یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں جس نے غلطی کی ہے, جس نے ماورائے قانون ڈیسیجنز لیے ہیں یا ایکشن لیا ہے اوور دا پاسٹ ڈیکیڈز, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. یور کامنٹ آن دیٹ؟ دیکھیے, سب نے ہم سب تقریباً ایک بات پر متفق ہیں, اور وہ یہ ہے کہ سیاست میں غیر سیاسی اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہم پک اینڈ چوز نہ کریں. یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی عمران خان کو ہٹانے والوں کے خلاف احتساب ہو, تو میں یہ بھی کہوں گا کہ نواز شریف کو ہٹانے والوں کے خلاف بھی احتساب ہو. میں یہ بھی کہوں گا کہ نواز شریف کو لانے والوں کا بھی احتساب ہو, اور بے نظیر کو ہٹانے والوں کا بھی احتساب ہو. تو ہم یہ ماضی میں ایک طویل اس میں چلے جائیں گے. اس سے بہتر یہ کہ آج جو ہوا ہے اس کو ایک مثال بنایا جائے, اور ادارے کے طور پہ یہ طے کیا جائے کہ آئندہ سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی, اور سیاسی جماعتوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے, اور سیاسی جماعتیں کچھ سبق سیکھیں اپنی تاریخ سے. بس اتنا ہے. اتنا. جی عمار, اچھا, یہ جو بات کی ابھی کہ جو ان کا ڈیورنگ دا سروس پیریڈ ہے اس کے حوالے سے بھی احتساب ہونا چاہیے, تو پھر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ان کا ڈیورنگ دا سروس پیریڈ کے حوالے سے احتساب ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنرل باجوہ کا ان اقدامات سے کوئی تعلق نہیں تھا جو انہوں نے ڈیورنگ دا سروس کیے. اگر ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو کام کرتا ہے اس کا علم چیف کو ہوتا ہے. اگر چیف کو علم نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس عہدے کا حقدار نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح. اور اگر انہیں علم تھا اور انہوں نے جانتے بوجھتے خاموشی اختیار کی یا ہلہ شیری دی یا کسی اسٹیج پر سیاستدانوں کو یہ دھمکی دی کہ مجھے ایکسٹینشن دے ورنہ میں مارشل لا لگا دوں گا, تو میرے خیال میں فیض حمید سے زیادہ کڑی سزا جنرل باجوہ کی بنتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں نا, دو آئے ہیں سامنے اوپینینز آپ کی ڈسکشن میں. ایک تو یہ کہ جی جو پیچھے جس نے کیا اس سب کے خلاف ایکشن لیا جائے, اور پھر مظہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو اس وقت ایکشن لیا گیا ہے میک دیٹ انٹو این ایگزامپل, اور پھر ادارہ جو ہے اور ادارے جو ریلیٹڈ ہیں وہ اپنے یہ بات کو مستند بنائیں کہ پھر انٹرفیئرنس نہ. اور دوسری طرف میں تو یہ بھی کہوں گی کہ سیاستدان جو پھر جڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ فائدہ اٹھانے کے لیے, ان کو بھی کچھ دیکھنا پڑے گا. چارٹر آف ڈیموکریسی بنا تو تھا. بتائیے گا آپ کیا کہیں گے اس پہ عمار؟ میں دیکھیے, جو عمران خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ کیا نا, انہوں نے سارا کچھ تباہ کرنے کی کوشش کی. ان کو سبق یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ نے ہر سیاستدان کو گالی دینی ہے, آپ نے جمہوریت کو گالی دینی ہے, آپ نے ایوان کو گالی دینی ہے, آپ نے جوڈیشری کو گالی دینی ہے. اور ایک نفرت, ایک زہر انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا بھرا ہے کہ جو آج تک کبھی ہمیں میڈیا پر نظر آتا ہے, کبھی سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, کبھی کوئی سیاستدان گلی میں نکل جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے. یہ ساری کیفیت اس زہر کی وجہ سے ہے جو مسلسل لوگوں میں بھرا. میثاق جمہوریت بہت اچھا ڈاکومنٹ تھا. عمران خان صاحب اگر سیاستدان ہوتے تو انہیں شاید ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت پڑتی کہ وہ دوبارہ میثاق جمہوریت کریں جس میں عمران خان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کو انڈرسٹینڈ کر کے انہیں ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر یہ میثاق کیا جاتا. لیکن چونکہ ان کا مطمع نظر باقیوں کو گالی دینا ہے, وہ اپنا سبق بھولے نہیں ہے, لہذا ان کے لیے جو آگے بالکل بند گلی ہے, راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. ساتھ کنکلوڈنگ کامنٹ کوئکلی. دیکھیے, عمران خان صاحب کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اوپر بہت سی تنقید ہو سکتی ہے, ان کے سپورٹرز ان کو بہت سا سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن میری صرف اتنی سی گزارش ہے عمار صاحب سے بھی اور سب سے بھی کہ یہ ٹیمپٹیشن درست ہے کہ ہم کہیں کہ ایک سیاستدان نے جو اب سے صرف 4 سال 5 سال پہلے پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنا, اس نے سیاست کے اندر تلخی اور گالی اور دیگر کلچر لیے. لیکن مظہر صاحب بھی موجود ہے, عمار صاحب خود دہائیوں پہ, آپ کا میڈم خود دہائیوں پہ اس پہ تجربہ ہے. سیاست کے اندر گالی بہت عرصے سے چل رہی ہے. ضرور عمران خان صاحب نے اس کو شاید زیادہ کر دیا ہو, لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے سیاسی رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر جمہوریت چلے گی تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں گے, تبھی چلے گی. کسی ایک شخص کے اوپر بلیم کر کے یہ کہانی آگے نہیں بڑھ سکتی. جی مظہر. اب سب نے بات کر لی ہے. ایک چیز تو طے کریں نا, ہم سب کا تجربہ تقریباً 30 سال کا تو ہے ہی نا, اگر کچھ کا زیادہ ہوگا کچھ کا کم ہوگا.
ان 30 سالوں میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ کون وجہ تنقید بنتا ہے پولیٹیکل ڈیریل کرنے کا؟ کیوں ہر کوئی اپنا جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے، اور جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے؟ تو اکراس دا بورڈ چیزیں ہوئی ہیں نا یہ، یعنی اس میں جوڈیشری کا، جس طرح ابھی اماد بھی کہہ رہے تھے، جوڈیشری کا سب سے بھیانک رول رہا ہے، اس لیے کہ لوگ جب آخر میں انہی کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ وہ کچھ کریں گے، اور اگر وہیں انوالومنٹ پائی جائے تو پاکستان میں کیونکہ ایک سسٹم جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں دیکھیں، یہ ٹرم جو ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ، یہ ٹرم بذات خود کتنی پرابلمیٹک ہے، اس لیے کہ گورنمنٹس ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کے انڈر ساری انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں طے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو، ایک پولیٹیکل سسٹم کو، ایسا ہے آپ نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو پروان چڑھانا ہے، آپ نے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کو پروان چڑھانا ہے، تو آپ نے یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ نے سسٹم کو کس طریقے سے رن کرنا ہے. جس دن ہم نے یہ طے کر دیا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، اس لیے کہ لوگوں کا انوالومنٹ تو بالکل ختم کر دیا ہے آپ نے سسٹم سے. جب تک لوگوں کا انوالومنٹ واپس نہیں آئے گا اور لوگوں کا اعتماد نہیں بحال ہوگا، کوئی بھی سسٹم نہیں پروان چڑھ سکتا، کوئی نہیں سسٹم پروان چڑھ سکتا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناز تو درست ہے کہ بات ہم کر رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی جو کہ فوج نے انیشیٹ کی ود ان ISI انپریسیڈنٹڈ. ساتھ جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، اس وقت بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور قواعد و ضوابط میں رہتے ہوئے ظاہر ہے ان کے ڈاکٹر کو، بہنوں کو ملنے دینا چاہیے. اور یہ بہت ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی اچھا تو چور تھے تو چور کہا. اب بات یہ ہے کہ ایک آپ نے میوچل کوئی اکاموڈیشن بھی کرنی ہے، آپ نے کو ایگزسٹ بھی کرنا ہے، ملک بھی ایک ہے، اس میں آپ کے پاس آئین ہے، آپ کے پاس بہرحال ادارے ہیں. اور جب ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ادارے ہیں جس میں جوڈیشری ہے اور تمام معاملات ہیں. کیا اس کی طرف جایا گیا یا پھر یہ کہا گیا کہ اس کو بھی ڈالو جیل میں، اس کو بھی ڈالو جیل میں، یہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے؟ یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا پرائم منسٹر اس وقت عمران خان صاحب کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یو آر آر لیڈر، وی ول فالو یو پرائم منسٹر. کووڈ کے زمانے میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا پرائم منسٹر چارٹر آف اکانومی بنائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب یہ تو پھر سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کتنی ٹالرنس تھی کتنی ٹالرنس نہیں تھی. یہ بات ساتھ کی اپنی جگہ درست ہے کہ سب نے دکھائی انٹالرنس، کہ کبھی کسی نے کہا میں گلا پکڑوں گا، کسی نے کہا گھسیٹوں گا یہ، لیکن ایک تواتر سے جو ایک معاملات بگڑے، اور یعنی کہ شاید اٹس ناٹ فیشنیبل کہ تہذیب کو نہیں سمجھا جاتا اہم، لیکن تہذیب جو ہے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ سنبھالتی، اور تہذیب کی وجہ سے سپیس بنتی آگے چلنے کی، جتنا بھی آپ میں تفریق ہو. تو یہ بہت سے معاملات ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا، جس میں کہ اب سیاستدانوں کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ ہے، اور فوج کی اپنی ذمہ داری ہے. اور یہ جو ذمہ داری جس طرح سے یہ ہم نے دیکھا ہے، جو ججمنٹ آئی ہے، جو ورڈکٹ آیا ہے اگینسٹ جنرل فیض حمید، دس شوڈ بی دا بگننگ، ایبسلیوٹلی دا بگننگ. اور عمار کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ٹاپ کمانڈ جو تھی وہ کہاں تھی، وہ اگر انہیں نہیں معلوم تھا تو پھر ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس عہدے پہ. بہت سی باتیں کی گئیں ٹاپ کمانڈ نے اپنے دور میں، اور اس پر ہمیشہ بات بھی ہوتی رہی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ادھر بھی درست ہونی چاہیے، اور سیاستدانوں میں ہر قسم کی سیاسی جماعت میں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو. اینڈ سرٹنلی ناٹ لیسٹ آف آل PTI. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.